बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पाकिस्तानी सियासत में रातों रात बहुत कुछ बदल जाता है। काफ़ी दिनों बाद मेरी आपसे मुलाकात हुई, लेकिन ये 70-72 घंटे और ये जो अभी तक का वक्त जा रहा है ये यकीनन नहायत अहम था। आखिरकार शहबाज शरीफ साहब 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। ये वही शहबाज शरीफ साहब थे जो नून लीग के हवाले से जब पहले कहा जाता था कि ये अदम एतमाद की तहरीक जब लाने का फैसला नहीं किया गया था, उनसे पूछा गया कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी, तो स्पेशली मैं नून लीग का मौक़िफ़ आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि कोई भी तहरीक जो है वो बगैर डील के नहीं हो सकती और हम डील पे भरोसा नहीं रखते। हालांकि वही नून लीग है जो माजी में भी डीलें करती आई है। अब बहरहाल शहबाज शरीफ साहब कैसे वज़ीर आज़म बने ये भी आपके सामने, और आते ही उन्होंने अवाम को रिलीफ देना भी शुरू कर दिया। लेकिन ये रिलीफ कैसा था, क्या हुआ था इसके पीछे, ये भी एक बात करना ज़रूरी है। शायद अवाम की हमदर्दियाँ लेना भी अहम है इस वक्त। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ। अमूमन ये समझा जाता है कि किसी पार्टी का लीडर अगर किसी जलसे की कॉल दे दे तो उसके बाद लोग वहाँ पे जमा भी होते हैं, क्योंकि वो लीडर आ रहा होता है, उनसे एक वाबस्तगी होती है। लेकिन खान साहब ने आखिरी दफ़ा जो कौम से खिताब किया उसमें उन्होंने कहा था आवाम को कि आइए और हमारा साथ दीजिए, और उन्हें एक एहतजाज की कॉल की थी। ये देख के शायद पीटीआई के अपना कारकुन, पीटीआई के अपने वुज़रा, खान साहब या वो लोग जो वहाँ जलसे में उस वक्त मौजूद थे, वो सभी इस बात पे हैरान थे कि वो लोग जो कभी भी सड़कों पे नहीं आए थे वो आज सड़कों पे आ गए। और आपको मुख्तलिफ जगहों पे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग इमरान खान के हक़ में नारे लगाते हुए नज़र आए। और वो लोग जो कहा जाता था स्पेशली कराची के लोगों के लिए कि अब इनका सियासत से दिल उठ चुका है, तो वही कराची के लोग भी आपको सड़कों पर नज़र आए खान साहब के हक़ में नारे लगाते हुए। ये एक ऐसा जेस्चर था कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जो कि खुद हुकूमती, अब तो हुकूमत नहीं कहना चाहिए, इमरान खान के जो वुज़रा थे, इमरान खान की जो टीम थी, वो इस्तीफ़े देने की बात पहले उसमें कहा जा रहा था कि दो मौक़िफ़ आ रहे हैं कि इस्तीफ़े दिए जाएंगे नहीं दिए जाएंगे। लेकिन ये जो जलसे हुए और एहतजाज की जो कॉल दी गई उसके बाद ये जो इस्तीफ़े वाली बात है इसमें मोहर लग गई। और उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे पास अवाम की ताकत है तो अब हम इस्तीफ़े दे सकते हैं। अब इस्तीफ़ों का क्या सिलसिला होता है, इस हवाले से भी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि चूंकि असद सूरी साहब जो है, सूरी साहब जो हैं, असद साहब नहीं, सूरी साहब जो हैं, कासिम सूरी साहब जो हैं, असल में असद कैसर साहब का इतना कुछ ब्लंडर हुआ है कि असद कैसर और सूरी साहब का नाम जो है वो एक साथ लेना ज़बान पे आ जाता है। कासिम सूरी साहब उस वक्त तक इस सीट पे रहेंगे जब तक इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जाते। सूरी साहब ने इस्तीफ़ा इसलिए नहीं दिया कि ये प्रोसेस वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो अपना इस्तीफ़ा देंगे और मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह है कि हम इस असेंबली में नहीं बैठेंगे, हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। इस्तीफ़ों वाली बात पहले भी कहीं आपके याद हो तो मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि मरियम नवाज साहब ने भी कहा था कि हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते, हम इस असेंबली को नहीं मानते, लेकिन इस्तीफ़ा देने की नौबत नहीं आई थी। इस्तीफ़े किसी ने भी नहीं दिए थे। उसके बाद होता रहा, पीडीएम बनी, टूट गई, मुत्तहिदा अपोजिशन बनी, उसके बाद ये सिलसिला हुआ कि हुकूमत आखिरकार गिर गई और उसमें एमक्यूएम ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। एमक्यूएम की सियासत को लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, स्पेशली इन कराची। अगर कराची की बात की जाए तो ये जो जलसा था, या आप कहना चाहिए एहतजाज पे जो कॉल पे लोग बाहर निकले थे, ये खुद भी एमक्यूएम के लिए सवालिया निशान है कि वो जो एमक्यूएम कहती जी हम स्टेक होल्डर हैं यहाँ के और हमें जो सीट यहाँ पे मिलती है और 7 सीट एमक्यूएम की थी, तो क्या ये जो इमरान खान के हक में लोग बाहर निकले हैं, क्या उनका मुस्तकबिल अब कुछ खतरे में नजर आ रहा है। और एक और चीज़ जो सामने आती है वो ये कि ये वही अवाम है जो कुछ दिनों पहले तक खान साहब अगर उनको कह देते जी मैं आप यहाँ पे एहतजाज के लिए पहुंचे और उनकी गवर्नमेंट नहीं जाती, तो हो सकता है हम ये कह सकते थे कि लोग ना पहुंचते। लेकिन ये जो रातों रात असेंबलियां लगी, अदालतें सजी, इसमें एक अवाम का रिएक्शन, आप कह सकते हैं कि रिएक्शन आया कि जब सब लोग ही मिल चुके हैं तो हम क्यों ना तहरीक इंसाफ का साथ दें। उन्हें ऐसा लगा कि तहरीक इंसाफ के साथ गलत हुआ है, इमरान खान साहब के साथ गलत हुआ है, इसलिए अवाम ने अपना जेस्चर शो किया और ये किसी हद तक तमाम पार्टियों के लिए खतरनाक है। लेकिन साथ ही मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी सामने आता है। वो ये कहते हैं
کہ جب نواز شریف صاحب کو سیٹ سے ہٹایا گیا تھا اس وقت ہماری گورنمنٹ تھی. ہم اگر احتجاج کی کال دیتے بھی تب بھی کس کو دیتے, کیونکہ ہم تو گورنمنٹ میں بیٹھے تھے. تحریک انصاف کے ساتھ بالکل الگ ہوا ہے, تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہی چلی گئی. تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوام کا ریئیکشن تھا جو انہوں نے اپنے قائد کے ساتھ دکھایا, یہ بڑی نارمل سی بات ہے. یہ جو ریئیکشن ہے یہ آپ کو 10 سے 12 دن نظر آئے گا, اس کے بعد نظر نہیں آئے گا. پی ٹی آئی کے اتنے جو ہے ووٹرز آپ کو سامنے نظر نہیں آئے گا. میں اب بھی بتا دوں کہ میں نے پہلے بھی پروگرامز میں یہ بات کہتی آئی ہوں, آج بھی یہ بات کہہ رہی ہوں, خان صاحب اقتدار رہے نہ رہے سیاست ختم نہیں ہوئی, اور سیاست جو ہے ان کو کچھ دنوں میں میرے موقف کی بھی تائید ہوئی کہ واقعی ایسا ہوا کہ خان صاحب کی سیاست ختم نہیں ہوئی. ایم کیو ایم سے لوگوں کو بڑے اختلافات ہو گئے, اور ہم نے اسی لیے آج ایم کیو ایم کے ایک رہنما کو اپنے ساتھ مدعو کیا ہے, اس وجہ سے کہ بہت ساری چیزیں تلخ باتیں ہم بھی کریں گے, اور میں یہ امید رکھتی ہوں کہ ہمارے معزز مہمان بھی ان تلخ باتوں کا جواب دے سکیں. میرے ساتھ فیاض قائم خانی رہنما ایم کیو ایم موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر تنقید سے پہلے تو ساری سیاسی صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے, کیونکہ اچھا مجھے اس وقت فوراً سے ایک بریک کی کال آ گئی ہے, بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آرام سے جو ہے قائم خانی صاحب کو ٹائم دیں گے کہ وہ اپنے موقف کو سامنے لائیں. جی ایک چھوٹا سا بریک ہے. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض قائم خانی صاحب رہنما ایم کیو ایم. سر ساری پولیٹیکل سینیریو پہ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ کی 7 سیٹیں ہی تھیں جنہوں نے خان صاحب کی گورنمنٹ گرا دی ہے اس وقت. دیکھیں ثنا, بات یہ ہے کہ ایک نارمل سا ایک روٹین کے جمہوری پروسیس کو جو ہے اتنی ہائٹ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں تمام جمہوری ممالک کے اندر یہی روایت ہے. ہم لوگ برطانیہ کی مثالیں بہت دیتے ہیں, لیکن برطانیہ کے اندر جو ہے ایک سیٹ کے اوپر بھی وزیر اعظم رہتے ہوئے ہیں. ایوان کے اندر ایک جماعت کو اگر ایک اکثریت حاصل نہیں ہے اور دوسری سامنے اپوزیشن کو اگر اکثریت حاصل ہو گئی ہے تو یہ ایک نارمل پروسیس ہے کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر. یہ نارمل طریقے کا ہے. میں آپ کو بیچ میں ٹوکوں نا, آپ سکون سے جلدی آپ کے ہر جملے میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں دیکھیں ایک نارمل طریقے کار ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے ہوئے. دیکھیں اتحادی جو ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے ساتھ وہ ایک علیحدہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن رکھتے ہیں. ان کی جماعت ایک اپنا ایک الگ منشور رکھتی ہے, ایک الگ طریقہ کار ہے ان کا, ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں. تو وہ پارٹی جو ہے جو اتحادی ہوں گی ان کی اپنی پرائرٹیز کے مطابق ضرورت کے مطابق فیصلے کریں گے. ٹھیک ہے, وہ باؤنڈ نہیں ہے کسی چیز کی بھی. اور جہاں تک بات ہے جو ہمارے یہاں تبدیلی آ گئی ہے جو کہ عمران خان لے کے آنا چاہ رہے تھے بیچارے, لیکن تبدیلی کسی اور صورت میں آ گئی ہے. اب یہ تبدیلی جو ہے اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے شو کر دیے کہ 174 ہمارے پاس ممبرز ہیں, 274 ہمارے پاس ممبر ہیں. انہوں نے شو کیے, حکومت چینج ہو گئی. تو اس کے ساتھ اصل میں یہ جو زیادہ ہائٹ کریٹ کی گئی یہ جو انکنسرنڈ جو میٹر تھے وہ ریلیٹڈ ہو گئے تھے اس کے اندر, کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ, اس کے بعد سپریم کورٹ کا آرڈر, اس کے بعد پھر ڈیلے کرنا, پھر اس طرح کے مختلف قسم کی معاملات الجھ گئے تھے کہ جو آخر دیکھیں نا 11:15 بجے 9 اچھا اب مجھے بولنے کی سر اجازت ہے. سر مجھے آپ کے موقف یہ ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہائپ کریٹ ہوئی یہ خان صاحب کی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے, خان صاحب اگر نہ چاہتے تو یہ نارمل سے معاملہ ہوتا ہے. تو سر ایک شخص کی گورنمنٹ جا رہی ہے, سب لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں, تو کیا وہ یہ سب کچھ نہ کرتے؟ دیکھیں سر, یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے, یہ نمبرز کا گیم ہے. ٹھیک ہے, ایک وزیر اعظم ہے وہ 4 سال سے حکومت کر رہا ہے, جن نمبرز کے اوپر وہ حکومت کر رہا ہے, جب وہ خود دیکھ رہا ہے کہ میرے نمبرز پورے نہیں ہیں تو اتنے مسائل کھڑے کرنے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ اگر آپ کے پاس نمبر بھی تو آپ قطع کلامی کی معذرت, وہ بھی تو کس طرح سے نمبر پورے ہوئے ہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. کس طرح ان کے نمبر کیسے پورے ہوئے تھے 2018 میں, ان کے نمبر کیسے پورے ہوئے تھے؟ جس نے وہ نمبر پورے کیے تو انہوں نے سب سے پہلے ان کے خلاف ہی مقدمے کر دیے نا. یہ بھی تو دیکھیں نا, وہ بندہ یعنی کہ اتنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ نیب کے مقدمات بھی کھولے اور ناراض بھی کیا. اسی کے تو نتیجہ ہے کہ آج وہ اس جگہ کھڑے ہیں. انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا نا. دیکھیں یہ کل ٹویٹ کیا انہوں نے, عمران خان نے, انہوں نے کہا کچھ ہماری غلطیاں ہیں جن سے ہمیں اب سبق حاصل کرنا ہے. ان کے خود کے جو ممبرز ہیں وہ ناراض ہوئے, 20 کے قریب ممبرز ان سے علیحدہ ہو گئے. دیکھیں اتحادی ہماری, جہاں تک میں ایم کیو ایم کی بات کروں گا کیونکہ ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, تو ایم کیو ایم کے ساتھ جو مسائل 4 سال سے چلے آ رہے تھے اس گورنمنٹ کے ساتھ, ہم نے ایک دفعہ 2-4 دفعہ نہیں,
दर्जनों मरतबा हमने वज़ीर आज़म को पर्सनली भी बोला, उनके हर नुमाइंदों को भी बोला, जो हमारा एक रिटर्न एग्रीमेंट था उनके साथ, उसके मुताबिक हम उस पर अमल कराना चाहते थे, जो कि आखिर वक्त तक नहीं हुआ। रिटर्न एग्रीमेंट की बड़ी जबरदस्त बात की, सबसे पहले असेंबली में बोलने वाले भी आप ही थे। वसीम अख्तर साहब ने जो है सामने जो ये कह दिया कि जी आपने हमारे साथ जो बात हुई थी उसका क्यों नहीं जिक्र किया। देखिए वसीम, बिल्कुल वजह बात है आपकी। वसीम अख्तर ने जो बात की है वो एक आम सेंटेंस में कह दूं कि मैं आपको कि सही वक्त पे गलत फैसला था, उसके नतीजे इंशाल्लाह सही निकलेंगे। देखिए वसीम अख्तर ने जो बात कही है उसमें कोई सच कोई ऐसी बात नहीं है। हम इत्तेहादी हैं, हमारे सर पे ये हुकूमत, ये भी हुकूमत हमारे सर पे खड़ी हुई है। सर एक प्रोग्राम में मैंने कहा था सांझे की हंडिया तो बहुत जल्दी फूट गई। सांझे की हंडिया पिछली हुकूमत क्या थी? सर सांझे की हंडिया अभी फूटी है ना, अभी तो पहला इजलास हुआ नहीं और ये जो है ये बातें आपकी खिलाफत शुरू हो गई। इसको फूटना नहीं कहते हैं सना। बात ये है कि हमारा किसी भी अच्छा बर वक्त हमारी जो रिजर्वेशन थी उसका इजहार कर दिया हमने, बर वक्त कर दिया कि भाई ये आपको हमें भी मेंशन करना चाहिए था, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है ऐसी। और उन्होंने खुद भी रियलाइज किया है, शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म ने खुद ने भी हमें कहा, जो मुलाकात हमारी हुई है उसमें उन्होंने खुद रियलाइज किया कि हाँ ये बात मैं मिस कर गया हूँ और इंशाल्लाह आइंदा मैं इसका ख्याल रखूंगा। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई इतनी ये नहीं है कि कोई इत्तेहादी टूट रहा है इससे। सर आपकी सारी बातों से मुझे लगता है ये सब नॉर्मल सी बात है। अब मैं वो नॉर्मल वाली बातों से हट के बात कर लूंगी। जो कराची में आपको इमरान खान साहब का उड़ होता हुआ नजर आ रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? पहले तो मुझे कहेंगे ऐसा है ही नहीं, लेकिन आप मुझे बताएंगे क्या कहेंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है। इमरान खान तहरीक इंसाफ मौजूद है कराची के अंदर, ठीक है। अगर आप उसको इस तनाज़ुर में देखेंगे 2018 में उन्होंने क्या जीता और कैसे जीता, उससे बहस अब फजूल है क्योंकि गवर्नमेंट खत्म हो गई है, ठीक है। अब इंशाल्लाह इलेक्शन मुनसिफाना होंगे तो तहरीक इंसाफ को मालूम चलेगा कि हम कितने पॉपुलर हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो वक्ती हैं, जिस तरह से नून लीग ने मौका देखिए इस वक्त जो है इस वक्त कराची के अंदर 14 कौमी असम्बली और 30 सूबाई असम्बली के उनके मेंबरान हैं, ठीक है। वो जैसे भी आए, अगर 100 आदमी भी एक एमएनए लेके आए तो 4,500 आदमी जमा हो जाएंगे, ठीक है। और ये 4-5 हज़ार रुपये 4-5 हज़ार आदमी। मैं आपको जाती राय बता रही हूँ, जो शख्स क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और वो लोग जो कि ज्यादातर समझा जाता है कि पढ़े लिखे लोग सियासत में इतनी रोड पे नहीं आते, मैं आपको जाती तौर पे बता रही हूँ कि वो लोग जिन्होंने कभी सियासत में रोड पे कदम नहीं रखा वो भी कराची की सड़कों पे मौजूद है। सर इमरान खान ने एक नैरेटिव क्रिएट किया है, ठीक है। उनकी हुकूमत गई है, एक हमदर्दी का वोट भी होता है इसमें। कुछ लोग समझते हैं, जो लोग सियासी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते तो ज़्यादातर अल्फाजों पे जाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद इनके साथ ज्यादती हो गई है। दूसरे दिन ही जिस दिन हुकूमत गई है उसके दूसरे दिन ज्यादती नहीं हुई है, सही हुआ है। हाँ नहीं ज्यादती नहीं है, ज्यादती नहीं हुई है, ठीक है, ठीक है। ज्यादती कैसे हो सकती है? जो उन्होंने बेस बनाया है उस बेस का हम सबसे बड़े इत्तेहादी थे। उसके 7 सीटों के साथ हमने हुकूमत बनाई थी 2018 में। हमारी उनसे मुलाकातें हुई हैं, वज़ीर आज़म हमारे मरकज़ आए हैं, हमसे कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। अगले सवाल पूछूंगी कि अब आप जिसके इत्तेहादी हैं उनके साथ आपका क्या रवैया रहेगा, उनका आपके साथ क्या रवैया रहेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद खान रहनुमा तहरीक इंसाफ, वो रहनुमा जो आज भी अपने लीडर के साथ साबित कदमी से खड़े हुए। जी शाहिद साहब क्या कहते हैं? बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई तो आपसे सारे सिनारियों पे गुफ्तगू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी सना साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में ये मोड़ जो अभी 2-4 दिन पहले पूरे पाकिस्तान ने क्या पूरी दुनिया ने देखा, बल्कि दुनिया में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए जो लोग निकले, ये आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, भुट्टो साहब के दौर में भी नहीं देखा होगा। ये वो एक मोहब्बत है, ये वो एक गैरत है, ये वो एक पाकिस्तानियत है, ये वो खुद मुख्तारी है जो इंसान चाहता है नहीं भाई मैं इसकी हुक्म क्यों मान लूँ, पैसे मैं कमाता हूँ, काता मैं हूँ, खुद मुख्तार मुल्क है हमारा, हुक्म दूसरों के माने। और सीटें बूट पॉलिश, इधर पाकिस्तान के अंदर जिधर पॉलिश करना हो तो बूट पॉलिश करके हुकूमत लेने के लिए शॉर्टकट का रास्ता इस्तेमाल करें और एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू करें। तो इसके खिलाफ लोग रोडों पे निकले और ये कहते हैं ना कि रोड इमरान खान के साथ जी वो तो उसके पास लोग ही नहीं है, ये खो चुके हैं अक्सरियत और इलेक्शन करवाए, इन्हीं पीडीएम के दौर वो सारा सवाल था ना। तो आज जब हम कहते हैं कि इलेक्शन कराओ तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। और वो एक जो लोगों ने एक नज़ारा उसका जो
پورے دنیا میں، دنیا کو تو چلو ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو نظارہ جو لوگوں نے دیکھا اور پی ڈی ایم نے دیکھا وہ اس سے خوفزدہ ہو گئے. اور جو خزانہ عمران خان صاحب میں بھرا ہوا ہے نا، اکثر جو حکومت جاتے ہیں کہ جی خزانہ خالی کر کے چلے گئے اور ملک آ گئے، الحمدللہ وہ جملہ آج تک جو ہے نا، یہ جو ابھی پی ڈی ایم کی مشترکہ حکومت وقتی طور پہ جو بنی ہے ان کے منہ سے آپ نے نہیں سنا ہوگا. 22 ارب ڈالر روپے عمران خان نے خزانے میں چھوڑے ہیں. اس لیے آج جو خود ساختہ اعلانات جو کر رہے ہیں اچانک آ کے، جیسے وہ شیخ رشید نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ریلیف ملنے والا ہے، یہ انہی مہینوں کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو مہینے آئیں گے اس وقت خان صاحب ریلیف دیں گے، جو کہ ساری گورنمنٹ کا تمام، یہ بات بتاتی چلوں کہ یہ تمام گورنمنٹ کا یہ ہے، جب آخر کا 1.25 سال رہ جاتا ہے یا 1.5 سال رہ جاتا ہے تو پھر وہ خزانے میں جو رقم ہوتی ہے اس کو پھر ریلیف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ 10 روپے جو کم کیے گئے تھے وہ بھی اسی ریلیف کا حصہ تھے. سر، ایم کیو ایم کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ عرصے سے ایم کیو ایم کے رہنما جو تھے وہ ٹی وی اسکرین پہ نہیں آ رہے تھے جب تک انہوں نے فیصلہ نہیں دیا تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی کھل کے بات ہو سکتی ہے. سر، انہوں نے کیا کیا اس سے قطع نظر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، ایسے ہی ہونا چاہیے، جمہوری فیصلہ ہے، ٹھیک ہے. کراچی کی عوام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کو کیا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ اسٹیک ہولڈر جماعت ایم کیو ایم دعویٰ کرتی ہے اور ہم یہ سمجھتے بھی آئے ہیں کہ ایم کیو ایم کا بڑا اسٹیک ہے اور آگے بھی جو ہے وہ ووٹ اس کو پڑنا ہے، لیکن ابھی جو عوام اتوار کو باہر آئی ہے اس میں تو ہمیں کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے؟ دیکھیے جی، ایم کیو ایم کسی ٹائم پہ یہاں ایک کراچی کے اندر ایک سیاسی جماعت ہوا کرتی تھی، اور ابھی ایم کیو ایم اپنی ساکھ اپنے فیصلوں کی وجہ سے، اپنی جو ان کی ظاہری بات ہے ہر پارٹی کی اپنے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، جو ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے جو فیصلے جو اپنا مقام کھو رہی ہیں، جو یہ کہتے ہیں جی پہلے جس طرح ہوا تھا لوگ لے کر آئے تھے، ہمارے سیٹ گئے تھے، ابھی انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں بھی دیکھیں گے جو 7 سیٹیں ان کی رہ گئی ہیں نا، یہ بھی ان سے چلی جائے گی. ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے اگر ان کو انہوں نے کنٹرول نہیں کیا، کیا نہیں پتا ہے ان کو زرداری صاحب، کیا نہیں پتا ہے ان کو پیپل پارٹی نے ایم کیو ایم کے ساتھ کیا کراچی کے ساتھ کیا. ابھی تقریباً میرے خیال میں 2 مہینے پہلے ان کے بچوں، ان کی عورتوں کو لاٹیاں ماری ہیں یہاں پہ، اور ان کے احتجاج، ان کا ایک ایم این اے تھے ان کی ہڈیاں توڑی ہیں. پارٹی سے بنی نہیں سکتی تو نہیں، پیپل پارٹی بنی اس لیے، پیپل پارٹی ان کی نہیں بن سکتی بنی. دیکھیے ساری پاکستان کی پارٹی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ پارٹیاں جس نے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ہمارے اس کے نظریے سے اختلاف ہے. ایم کیو ایم کو بھی اس کے نظریے سے اختلاف تھا، اچانک اس کے نظریے سے جو ہے نا جاتے جاتے 3.5-4 سال بعد ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنر رہ کے، اور باقاعدہ اس کے ہمارے جو فنڈز سے باقاعدہ جو ہم کروا رہے تھے وہ سارے مل کے اس کے بعد کہ ہم جا رہے، اور ہم نے اچھا بیان دے کے مقبول صدیقی صاحب کا کہ ہم نے اتنا کچھ منوا لیا. اتنا کچھ آپ اگر منوا رہے تھے پیپل پارٹی کو تو 2018 پہلے بھی ان کی یہاں صوبائی میں تو گورنمنٹیں رہی ہیں نا ان کی، تو آپ منوا لیتے یہاں سے کراچی کے لیے. یہ تو وہ بڑی اچھی بات ہے، ہم تو یہی تو کہتے ہیں کہ آپ منوائیں. اور کیا یہ جو آپ لوگوں کا اتحاد ہے یہ آگے آنے والے الیکشن میں بھی اس کے بعد بھی ساتھ ہوگا، یا یہ صرف وقتی طور پہ اپنے لیے جو چیزیں لی ہیں؟ کیونکہ عوام کو تو آج تک ہوا ہی نہیں. عمران خان صاحب ہے 3.5 سال کے اندر کراچی میں بس بھی چلا، روڈیں بھی بنی، 1.25 ارب روپے ایم این ایس کو بھی ملے. یہ تو کراچی کو کسی نے لاوارث تو چھوڑا ہوا تھا، گلی کی پائپ پانی تک نہیں ہے. اگر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں تو کو بھی کر کے دیکھ لیں، کیونکہ ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کا جب بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی جو اتحاد رہا پہلے بھی، یہ تو ویسے بھی تمام جس کی اپوزیشن ہو اور اس کی اپوزیشن کرو. سر سوری ٹو سے، لیکن آپ لوگ بھی اس پالیسی پہ ہمیشہ عمل کرتے رہے کہ جس کی اپوزیشن ہو اس کی اپوزیشن کرو. تو ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ نون لیگ سے بھی ان کا اتحاد کوئی خاص رہا نہیں، ان کے دور میں بھی ان کے ساتھ غلط ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ان کے ساتھ جو ہوا ان کی پارٹی کے ساتھ وہ ہوتا رہا. آگے یہ اتحاد کس طرح سے فطری ہو سکتا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. دیکھیے کب 50 سال کی پارٹی تو ہوگی ایم کیو ایم، اور ہماری پارٹی کو کتنے سال ہو گئے؟ 22 سال. تحریک انصاف 22 سال کے اندر ملک گیر پارٹی بن گئی. آج مقبولیت دیکھی آپ نے، چلو الیکشن کو چھوڑ دے، دھوکہ ہوا بقول ان کے، یہ ہوا تو وہ ہوا تھا. لوگ تو دیکھے روڈ پہ جو لوگوں کروڑوں لوگ جو نکلے. ایم کیو ایم کیوں نہیں بڑی کراچی سے آگے؟ کے پی کے میں کیوں نہیں گئی؟ دیکھیے وجہ یہ ہے، دیکھیے نہیں حادثے کے باوجود بھی جو ان کی پالیسیاں ہیں وہ ایک جو
اپنی محدود ایک شخصیت پرستی تک جو یہ کرتے ہیں یہاں پہ کراچی کے اندر، وہ یہ نہیں پہلے آپ پاکستان تحریک انصاف پختون بھی ہمارا لیڈر ہے، بلوچی بھی ہمارا لیڈر ہے، پنجابی بھی ہمارا لیڈر ہے، اردو اسپیکنگ والا بھی ہماری ساری جو کراچی کی قیادت ہے، عمران اسماعیل دیکھ لیں، اسد عمر دیکھ لیں، علی زیدی دیکھ لیں، ساری اردو اسپیکنگ ہے. چلے سر آگے چلتے ہیں. اقبال سان صاحب اردو اسپیکنگ کی پارٹی تحریک انصاف ہی ہے. ہم لوگ مہاجر جو ہمارے بھائی ہے مہاجر بھائی، اصل جو وارث ہے نا تحریک انصاف ہے مہاجروں کی. یہ تو باقی جو پارٹیاں ہیں میں بتا رہا ہوں نا، کراچی کے اندر جو ایم کیو ایم تو ایک پارٹی ہے نا، ہم نے تو اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے جو کولیشن 3.5-4 سال یہ رہے، اور ان کو باقاعدہ جو فنڈز تھے اور باقاعدہ جو کراچی کے اندر جو پہلی بار بس چلی، روڈیں بنی، انہی کی وجہ سے تو ہوا. جی تفصیل سے مجھے لینا ہے. چلے جی اقبال سان صاحب کو ہم ابھی لے لیتے ہیں. اقبال سان صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. رہنما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کا فطری اتحاد تھا نہیں تھا وہ الگ بات ہے بلکہ ابھی جو ہے اس کے حوالے سے وہ الگ بات ہے. یہ مجھے بتائیں، آپ سے میں خالی پولیٹیکل بڑی باتیں پوچھنے والی ہوں. یہ اگر یہ استعفے دے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے استعفے دیں گے، نہیں دیں گے، کیا ہوگا؟ پھر ضمنی انتخابات میں جائیں گے؟ کیونکہ اس وقت جو عوام کی طرف سے ایک سافٹ کارنر پیدا ہوا ہے، اس میں تو جتنی جلدی یہ دیکھ پک کے سامنے آ جائے اتنا اچھا ہے، جتنا دیر ہوگی اتنے مسائل ہوں گے. تو سر آپ لوگ اب آپ لوگ دیر کریں گے جس طرح سے تحریک انصاف نے دیر کی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، شاہد خان صاحب، فیاض کریم خانی صاحب کا، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو السلام علیکم. دیکھیں آپ نے ایم کیو ایم اور رونق ہے چہرے پہ، خوشی لگ رہی ہے، بڑے اچھے سے ویلکم کیا آپ نے. دیکھیں میں تو ہمیشہ اسی طرح آتا ہوں. سر پھر جی بھٹو کہتے ہیں سر، جی بھٹو ہمیشہ، اور اب تو خان صاحب بھی کہتے ہیں جی بھٹو، دیر سے سمجھ آئی. بہرحال دیکھیں ان کے استعفوں کی آپ نے جہاں تک بات کی ہے تو آپ کو یاد ہوگا جب 126 دن کا دھرنا ڈی چوک پر انہوں نے دیا تھا، استعفے اس وقت بھی دیے تھے اور پھر پرانی تنخواہ پہ واپس بھی آ گئے تھے. تو اس وقت بھی جو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اس بات کو سر آپ کی کام پہ نہیں ٹانگے کہ ہم وہ تو وقت بتا رہے ہیں نا، وہ تو دن بدن بتا رہا ہے وقت کہ کس کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں اور ٹانگیں کانپ رہی ہیں. دیکھیں ابھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے استعفے کی بات کی ہے، آیا تو پہلے ان کے لیے اپنے لیے امتحان ہے کہ آیا کہ سارے لوگ استعفے دے بھی رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. جی ڈی این ہے اور پھر کچھ جو ارکان اور ہیں ان کے بھی اسٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گئے، جناب ہم تو نہیں دے رہے استعفے. دیکھیں صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ آیا کہ استعفے دیتے ہیں تو موجودہ اس وقت جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ کیا ان کے استعفے قبول کرتے نہیں کرتے ہیں. پھر اگر انہوں نے استعفے دے بھی دیے اور حکومت نے اس بات کو تسلیم کر بھی لیا کہ ٹھیک ہے جی ان کو جانے دیں، آ جائیں دی 2 ہاتھ کر لیتے ہیں میدان میں، جتنے بھی ان کی سیٹیں، جتنے ان کے استعفے آئیں گے اس پر بائی الیکشن کروا لیتے ہیں. تو جب یہ حکومت میں تھے ڈاکٹر صاحب آپ سمجھیے گا بات کو، جب یہ حکومت میں تھے تو حکومت میں ہوتے ہوئے اگر ان کا موقف بالکل درست تھا، اگر یہ بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے اور ابھی یہ امریکہ کے خلاف جو ہے غداری والی بات بھی نہیں کر رہے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کر آ کے ورلڈ کپ جیتنے کی بات بھی کر رہے تھے، تو اس وقت 15 بائی الیکشن ہوئے تھے پاکستان کے اندر. 15 بائی الیکشن میں انہوں نے 14 میں شکست کھائی ہے جو پاکستان کے ہر صوبے میں ہوئے، کے پی میں بھی ہوئے، پنجاب میں بھی ہوئے، سندھ میں بھی ہوئے اور بلوچستان میں بھی ہوئے. پھر وہ سیناریو بالکل ختم ہو گیا، چلیں اب اس کو چھوڑ دیں. آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ابھی انہوں نے چوتھا نیریٹو لیا ہے، پہلا نیریٹو تھا ان کا بیانیہ جو تھا وہ تھا تبدیلی کا، جو نہیں لا سکے. 1 کروڑ نوکریوں کا، 50 لاکھ گھروں کا جو بیانیہ تھا نہیں ہوا، کچھ بھی فیل ہو گئے. دوسرا نیریٹو تھا کہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے، تو پھر وہ بھی فیل ہو گیا کیونکہ کرپشن میں تمام ادارے رپورٹس کرتے ہیں کرپشن میں اضافہ ہوا. تیسرا نیریٹو تھا مدینہ کی ریاست کا، اس میں بھی یہ فیل ہو گئے. اب یہ ان کا چوتھا نیریٹو ہے، 5واں پتہ نہیں کب آئے گا، پھر 6ٹھا کب آئے گا. یہ اپنا نیریٹو بدلتے ہیں صورتحال کو دیکھتے ہوئے، یہ اپنے نیریٹو بدلتے ہیں. عوام نہیں مان رہی نا. دیکھیں عوام مانے نہ مانے وقت سب کچھ بتا دیتا ہے، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب وقت بتائے گا. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آیا کہ یہ کہتے ہیں جناب 7 تاریخ کو وہ لیٹر لکھا گیا، ادارے موجود ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف نے اعلان کر دیا جی اس کی انکوائری کروائی جائے، کمیٹی بٹھائی جائے اور ڈسکس ہو جائے. وہ تمام ادارے اوپن ہوں گے، کمیٹیاں بیٹھیں گی، فیصلہ کریں گے. انہوں نے تو نہیں بٹھانا، انہوں نے ڈرامہ کیا. صاحب نے بھی لہرا دیا وہ خط، تو وہ پتہ نہیں، تو میں بھی لہرا تو. یہ رہا خط، کس نے پڑھا یہ رہا خط؟ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس کو کیسے پڑھے؟ دے دینا. دیا کس کو؟ ایک منٹ میری بات مکمل ہونے دیں پلیز. میں نہیں بولا بیچ میں، امید ہے آپ نہیں بولیں گے. اب روایتی جو پی ٹی آئی کی روایت ہے اس کو برقرار نہیں رکھیں گے. دیکھیں یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں کاغذ لے رہا ہوں، یہ خط ہے. اب یہ آپ نے بھی نہیں پڑھا، انہوں نے بھی نہیں پڑھا، دیکھنے والوں نے بھی نہیں دیکھا. میری بات مکمل ہونے دیں بھائی، ابھی کمیٹی کی اجلاس ہو رہا ہے، میری بات مکمل ہونے دیں. دیکھیں یہ ڈرامہ جب
جب یہ غیرت کا مظاہرہ کرتے نا, جب ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کر آ کر یہ فتح کے نشان بنا رہے تھے, کرتے تھے غیرت کا مظاہرہ. آپ کیوں جاتے ہیں IMF جس کو امریکہ ڈیل کرتا ہے, جس کو چلاتا امریکہ ہے, نہ جاتے آپ پیسے لینے کے لیے, نہ جاتے. آج یار مجھے بات کرنے تھے, مجھے بات کرنے تھے بھائی, اپنے بارے میں بولیے گا میرے بھائی, اپنی باتیں بولیے گا. میں بولنے میں بھی نہیں دوں گا, میں بولنے میں بھی نہیں دوں گا آپ کو. یہ فضول کی بولنے فضول کی, اپنی باری میں بولیے گا یار, اپنی باری میں بات کیجیے گا, اپنی باری میں بولیے گا. دیکھیں میری بات سنیں, یہ غیرت کے مظاہرے ہمیں کر لینے چاہیے تھے. بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جناب 27 تاریخ کو خط آیا, مجھے یہ بتائیں ہم کراچی سے 7 تاریخ کو, مجھے یہ بتائیں کہ ہم 27 فروری کو کراچی سے لانگ مارچ لے کے نکلے اور ہم ہر دوسرے دن کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس 9 دن رہ گئے, 8 دن رہ گئے, 7 دن رہ گئے. ہم تو کہہ رہے تھے ریزائن کرو ورنہ عدم اعتماد لا رہے ہیں. ہم لے آئے 8 تاریخ کو عدم اعتماد. آپ عدم اعتماد سے پہلے ریزائن کر دیتے, آ جاتے الیکشن میں. آپ نے پہلے ایک نیریٹو بنایا, نوجوان نسل کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ناکام. یہ زیادہ دن ڈرامہ چلے گا نہیں, یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. اس کے بعد ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا, جیسے پہلے 3 نیریٹو میں ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا, اس والے نیریٹو میں بھی ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. کامیاب ہوئے ہیں وہ, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں نیریٹو بنانے میں تو کامیاب ہوتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں انکار نہیں کروں گا, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں حالات پر نظر رکھتا ہوں. ایک حد تک انہوں نے نیریٹو کو, جو دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے مذہبی کارڈ تو استعمال کیا ہے نا انہوں نے پاکستانی قوم کو, اگر جناب امریکہ ہمارا دشمن ہے تو مجھے بتائیں نا. میں تو پھر کہتا ہوں نا, کیوں لیتے ہیں ہم ڈالر, پھر IMF کیوں جاتے ہیں ہم کیوں ان کے ساتھ اپنے بیگے بڑھاتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں میں تو جناب سب کے ساتھ مل کے چلنا چاہتا ہوں. تو پھر ایک جگہ تو آپ کہتے ہیں جناب ہمیں غلام بنا رہے ہیں, دوسرے ہی لفظوں میں آپ کہتے ہیں جناب میں مل کے چلنا چاہتا ہوں. تو کون سی بات آپ کی درست ہے؟ آپ کیسے قوم کو بیوقوف بناؤ گے؟ یہ زیادہ دن نہیں چلتا. ابھی ٹھیک ہے ان کی حکومت گئی ہے, یہ تکلیف میں ہے, یہ غصے میں ہے, یہ نکلیں گے لوگ. دیکھیں اگر 3 کروڑ کے شہر میں 5,000 آدمی آ جائے تو پھر عوام نہیں ہے. جمعے کو ہم بھی کر رہے ہیں جشن, آپ دیکھ لیجئے گا کتنے لوگ ہوتے ہیں, پھر فیصلہ کر لیجئے گا. اچھا کب کر رہے ہیں سر؟ جمعے کو یہاں پہ کراچی یوم نجات. جی اچھا, اور کون 3 تلوار پہ انشاءاللہ. قیادت ہماری نہیں ہوگی, کراچی کی قیادت ہوگی. اور آپ دیکھیے گا کہ 3 تلوار کو یوم نجات صرف پیپلز پارٹی کا ایونٹ ہوگا. آپ سے بڑے ایونٹ ہم یہاں کر چکے ہیں میرے بھائی. آپ شاپنگ پلازا کے باہر کھڑے ہو گئے, عام عوام کو رش جہاں پہ ٹریفک جام ہوتا ہے وہاں پہ ایونٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جناب بڑا کراؤڈ تھا. ٹھیک ہے آپ نے ایک شو کیا, یہ لوگ 3 تلوار میدان میں کر رہے ہیں. ہم ٹھیک ہے ہم نے شو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہم کہاں کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مرغی بچے دیتی ہے انڈے دیتی ہے. بس کریں ابھی, چھوڑیں, اب کیا بات کریں. چلے جی ایک بریک ہے, بریک کے بعد جو ہے کافی ساری باتیں فیاض قائم خانی اپنے دل میں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں آپ کے سامنے. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں MQM سے فیاض قائم خانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پہلے بھی کہا تھا, پھر بھی کہہ رہی ہوں, کیمرے کے سامنے آپ کے رہنما آ نہیں رہتے. اچانک جب آپ نے فیصلے کر لیے تو اس کے بعد آپ آئے, تو بہت ساری باتیں جو آپ لکھ رہے تھے, مستقل نوٹ کر رہے تھے, آپ کو جواب دینا تھا. نہیں, جواب تو شاہد بھائی تھوڑی اس میں تصحیح کر دوں. آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ہے وہ سرکولر جاری ہوا ہے. اس کے مطابق اس وقت پاکستان کے پاس صرف 11 ارب روپیہ ہے, 22 ارب نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, 11 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے اور 6 ارب ڈالر جو ہے وہ کمرشل بینکوں کے پاس ہے. ٹوٹل 17 ارب ڈالر اس وقت پاکستان کے اندر ٹوٹل موجود ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہمارے ریزرو 11 ارب ڈالر ہے اس کے اندر 4 ارب روپیہ چائنا کا ہے, 3 ارب روپیہ سعودیہ کا ہے, 3 ارب روپیہ UAE کا ہے, اور تقریباً 1 ارب کے قریب قطر کا ہے. یہ 11 ارب روپے ہے جو کہ صرف وہاں پہ رکھنے کے کام آ سکتے ہیں, استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پہلے میں ان کی تصحیح کر دوں کہ ہمارے ریزرو اس وقت 11 ارب ڈالر ہیں, نہ 22 ہے, نہ 26 ہے, نہ 28 ہے. تو سر ایک دن میں ڈالر کیسے نیچے آ جاتا ہے؟ ڈالر آتا ہے اسٹاک ایکسچینج کی وجہ سے. نہیں آپ نہیں جانتی, میں بتاتا ہوں. اسٹاک ایکسچینج میں مندی آئے گی تو لازمی سی بات ہے کہ ڈالر گرے گا. اب اسٹاک ایکسچینج 2-3 دن کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک بڑھا ہے, جس کے بعد ڈالر آٹومیٹکلی نیچے آنا ہی ہے. پھر IMF کی انسٹالمنٹ بھی ہماری نزدیک آ گئی ہے, اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے مارکیٹ کے اندر ڈالر کی قیمت کا. ٹھیک ہے, ڈالر 190 پہ چلا گیا تھا جس دن یہ کرائسس کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, 182-83 پہ الحمدللہ پہنچ گیا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی اپنائے کہ مزید معاملات کو سنبھال سکے. ٹھیک ہے, یہ بہرحال یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. اور دوسری بات جو نیریٹو کی میں نے بات کی ہے, عمران خان نے جو نیریٹو بنایا ہے, دیکھیں ہماری ملاقات رہی ہے, ہمارے مرکز پہ عمران خان آئے, ہم سے نہیں ذکر کیا کہ امریکن کوئی سازش ہے. MQM کے ساتھ ذکر کرتے, MQM کو اس طرح کے ثبوت دیتے, یا وہ جو لیٹر دکھا رہے ہیں اب یہ لہرا رہے ہیں ہر آدمی, اور یہ ہمیں بھی کانفیڈنس, ہم اتحادی تھے نا, ہم اتحادی تھے, ہمیں کانفیڈنس میں لیتے کہ جی دیکھیں امریکن سازش ہے, آپ نے ملنا نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ, آپ نے میٹنگ بھی نہیں کرنی, ہم نہیں کرتے. اگر ہم سیٹسفائی ہو جاتے ان کے پروف سے تو ہم نہیں کرتے. کسی ایک ملاقات میں
जिस दिन सुबह हमने अनाउंस किया है अपोजिशन के साथ अपना मुआहिदा, उस रात को भी गवर्नर सिंध और वजीर दिफा खुद मौजूद थे, बकौल इनके कि वो सलामती कमेटी के अंदर जो है वो बैठे हैं सबके सब, तो सिक्योरिटी कमेटी में बैठे हैं, तो परवेज खट्टर खुद भी बैठे हुए थे ना, ठीक है। हम एक रात पहले हमसे मुलाकात करके गए, ठीक है, लेकिन हमें नहीं बताया उन्होंने कि जी किस तरह कोई लेटर आया हुआ है, कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम के ये भी ये सुनने की जरूरत है, क्योंकि आवाम को अगर कोई ऐसी बात, और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच का जो पहला पॉइंट रखा है, मेरे तो जबान में भी नहीं चढ़ रहा, अभी नया है तो जी चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ देखिए इलेक्टेड वजीर आजम है, मियां साहब कह दिया करें सर इलेक्टेड पे अभी मुझे एतराज है। अगर देखिए जी, अगर आप लोगों की जमहूरी सोच है, आप मुझे कोई एक पॉइंट ऐसा बताएं कि शहबाज शरीफ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सर नहीं, कहाँ ब्रेक किया लॉज को, कहाँ पे आइन को वायलेट किया, मुझे बताया आप कहीं पे। अवाम से क्या मुराद है? अवाम तो वज़ीर आज़म लेके कोई भी नहीं आती है, अवाम तो इमरान खान को वज़ीर आज़म लेके नहीं आई थी, पार्टी की बात कर रही हूँ मैं, पार्टी इनकी लेके आ गई है। इमरान खान कौन से अकेले वज़ीर आज़म बने थे? इमरान खान नहीं, इमरान खान के साथ एमक्यूएम भी जी, इमरान खान के साथ काफ भी जी, इमरान खान के साथ बाप भी था, वतन जमहूरी पार्टी भी जी, ये थी ना, आजाद भी थे, यही चार आदमी हट के यहाँ मिल गए। सर अब वो ये कह रहे हैं कि हमें अब इत्तेहादियों की जरूरत ही नहीं है, हम अपनी 2 तिहाई अक्सरियत से सामने 3 तिहाई लेके आए, 4 तिहाई लेके आए, पूरे पाकिस्तान वो जीत जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन बात ये है कि इस नैरेटिव का नुकसान क्या हो रहा है, सना आप जरा गौर कीजिएगा। ये नैरेटिव अगर आप इसको एक पहलू ये देखें तो ये हमारी रियासत और रियासती इदारों पर डायरेक्ट सवालिया निशान है। अमेरिका साजिश कर रहा है, हमारे रियासती इदारे, ठीक है, वो सब सो रहे हैं, ये उनके ऊपर सवालिया निशान डाल दिया गया है। क्या हमारी खारजी और हमारी दाखिली, हमारी दिफाई कुव्वतें जो है, जो इस मुल्क को चला रही हैं, कि वो इतनी गई गुजरी हैं कि उनको ये नहीं पता कि अमेरिका बैठा वो साजिश कर रहा है। हम ISI को अगर जिनके तरफ इनका इशारा चल रहा है, जिनके खिलाफ ये लोग तमाम इस वक्त मुहिम चल रही है, फौज और नहीं ऐसा है देखिए मेरी बात सुन ले, जो बात हकीकत है वो हकीकत है, पहले फौज के खिलाफ बात, चलिए हकीकत बोल दें, हकीकत है। आप मेरी बात सुन लें, आप हमारे चैनल तो किसी की साइड में वैसे नहीं होता, मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है, अकाउंट है वो फेक अकाउंट कंपनी चला रही है, अमेरिका चला रहा है, तो मैं ऐसा नहीं है। इससे बहस नहीं बारी खत्म हो गई, इससे बहस नहीं करते। हम 50 मेरे पास हैं सारे। देखिए हमारा दावा है हर पाकिस्तानी का कि हमारे पास दुनिया की 6ठी मजबूत तरीन फौज है, ठीक है। हमें फख्र है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां चाहे सिविल हो चाहे मिलिट्री हो, ठीक है। अच्छा सर, मेरी बात सुन ले, मैं आवाम के सामने क्लियर कर दूं, जो अभी बहस हुई तो पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो फौज के खिलाफ जो है अभी ट्विटर मुहिम और ये सब कुछ चला रही है, ये कह रहे हैं, मेरा बिल्कुल मकसद इन्होंने कहा है, ये थोड़ी कह रहा मेट्रो चैलेंज चला रहा है, तो ये जरा अपने लीडरान से नहीं। अब बात ये है कि ये नैरेटिव अगर आप करेंगे, ठीक है, आप ये नैरेटिव बिल्कुल अगर ये सच है, को कमजोर करेंगे, देखिए पाकिस्तान की रियासत के ऊपर सवालिया निशान है। अच्छा, कि पाकिस्तान की इतनी कमजोर रियासत है कि उसके खिलाफ एक साजिश चल रही है गैर मुल्की और हमारे इदारे सो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। 7 तारीख का वो आया हुआ है, इन्होंने 7 से लेकर 21 मार्च तक इन्होंने सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई, इन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं कराई, इन्होंने कोई कमीशन नहीं बनाया, ठीक है। आज ये देखें ना, ब्लेम देखें, इत्तेहाद खत्म हुआ तहरीक इंसाफ का, एमक्यूएम को ब्लेम देने की जरूरत नहीं है। हमारा मौके बिल्कुल क्लियर था, बहुत अच्छे हैं नफीस, किसने आपको, शायद साहब आप मेरी बात सुन लें, हमारा मौके बिल्कुल क्लियर था। हमने एक ट्रेड यूनियन की तरह डील किया करेगी, चले जी। देखिए मेरी बात सुने, हमारा मौके बिल्कुल क्लियर था। हमने अपनी डिमांड PTI के सामने भी रखी, हमने अपोजिशन के सामने भी रखी। 4.5 साल क्या हमारी ये डिमांड नहीं, 4 साल पहले हमारा एग्रीमेंट था एमक्यूएम का, किसके साथ? PTI के साथ हमारा हो गया था ना, हो एक भी पूरा नहीं हुआ है। बात ये है, कोई एक निकात के ऊपर भी पूरी नहीं उतरे हैं। देखिए बात सुने सना, बात ये है कि बात सिर्फ इसमें ये है कि एमक्यूएम ने बिल्कुल क्लियर स्टैंड रखा है, ठीक है। हमने अब PTI के सामने भी रख दिया अपने मुतालबात, अपोजिशन के सामने भी रख दिए। हमने कहीं ब्लैकमेलिंग की, हमने परवेज इलाही की तरह ब्लैकमेलिंग नहीं की है,
ہم نے کہیں بلیک میلنگ کا کوئی بھی ہمارا قدم آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہم نے صاف صاف بات کی ہے, ہماری یہ ڈیمانڈ ہے, یہ پوری کر دو. سر کیا ڈیمانڈ ہے؟ گورنرشپ شامل ہے اس میں؟ نہیں سر, ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس میں نہ کوئی گورنرشپ شامل ہے, نہ میں اس میں کوئی منسٹری شامل ہے. دیکھیں, ہم نے 2 معاہدے کیے. جی جی ٹھیک ہے, ہم نے پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیا جو 18ویں ترمیم کے بعد جتنے بھی وہ جوریڈکشن صوبائی گورنمنٹ کی آتی ہے جو ان سے کنسرن ہے وہ ہم نے پیپلز پارٹی سے کیا ہے, اور جو وفاق کے کنسرن جتنے بھی میٹر ہیں وہ ہم نے نون لیگ کے ساتھ کیا ہے. ہمارا پیپلز پارٹی سے معاہدے کے اندر خالد مکسی. سر دونوں کی شیورٹی کس سے لیا آپ نے؟ جی, دونوں کی شیورٹی کس سے لیا آپ نے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو, سنیں میری بات نا. جو پیپلز پارٹی سے ہمارا معاہدہ ہے اس میں خالد مکسی وٹنسز ہے. ٹھیک ہے, اس میں اختر مینگل وٹنسز ہے, اس میں فضل الرحمان صاحب وٹنسز ہے, اس میں شہباز شریف وٹنسز ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے بڑی معتبر یا معزز لیڈرشپ جو ہے پاکستان میں سیاسی کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہمارے گارنٹر ہے, وٹنسز بھی ہے, گارنٹر بھی ہیں. ٹھیک ہے, نون کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے, نون کے ساتھ جتنے بھی وفاقی میٹرز ہیں وہ تمام معاہدے کیے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نہ کوئی شاہد صاحب, اس میں نہ کوئی گورنری شامل ہے, نہ کوئی منسٹری شامل ہے, نہ ہی ایم کیو کا کوئی ذاتی مفاد شامل ہے. فیاض صاحب آپ کا موقف آ گیا. شاہد خان صاحب اب آپ بول سکتے ہیں. مجھے جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے گا, اور یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا یہ بہت اشارے کرے, اس کے منہ پہ ٹیپ لگانا پڑے گا. اچھا سنیں میری بات, اس کراچی کے ساتھ پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم جو کرتی آ رہی ہے آج تک وہ سب کے سامنے ہے. اس کراچی کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرے بارے میں اچھا میں نے ان کے ٹرپ نہیں کیا, یہ پھر مجھ سے بھی نہیں بولے گا. میں نے اس لیے بولا کہ یہ بول رہا ہے نا, یہ مجھے آپ کو تو سب لگ جاتا ہے, آپ سے بات ہے. اچھا سنیں میرا موقف دیکھ لیں, سنیں میری بات سنیں. اس ملک اس کراچی کے ساتھ میں بتا رہا ہوں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کراچی کے ساتھ پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم نے جو 30 سال سے جو کلوار کر کے آ رہے, اب تو 3.5 سال سے آئے, انہوں نے روڈوں کا برا حال کیا. کمیشن نے کہا کہ پانی کراچی میں نہیں ہے, روڈ ایک پروجیکٹ بتا دیں کا بھی ہو چاہے پیپل پارٹی ہو, یہ تو کراچی سے بدلہ لے رہا ہے, پر کراچی کے سارے فنڈ ان کے پیٹ نہیں بھرتے. کراچی کے عوام روڈوں پہ خراب ہو رہی ہے. آج جب تحریک انصاف آئی ہے, تحریک انصاف نے بڑی بس 40 سال بعد ایک گرین بس جو ٹوٹی پوٹی بس وہ چلائی ہے, روڈیں بنائی, ہر مہینے اس کو گلی کوچوں میں کام کیا ہم نے. یہ تحریک انصاف نے ابھی 2023 پورا ہونے والا ہے. سرکار ریلوے نہیں, ایک منٹ بات میں نے آپ کو نہیں کیا, پھر مجھ سے نہیں بول سکتا. سرکار ریلوے چلنے والا ہے 3.5 سال میں. پاکستان کے اندر جو 50 سال بعد جو ڈیمیں نہیں بن رہی تھی, ان ڈیموں پہ کام شروع ہو چکا ہے. پاکستان کا ایکسپورٹ 1992 میں بنتا, تالے لگے ہوئے تھے اس کو. ابھی آپ ایکسپورٹ کا ریٹ دیکھ لیں کہ ہماری ایکسپورٹ کتنی بڑی ہے پاکستان کے اندر. دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. کرونا جیسے وبا نے دنیا میں تباہی لے کر آیا, لیکن پاکستان کے اندر بہترین اقدامات کر کے کرونے کا مقابلہ بھی کیا اس کا, اور پاکستان کی معیشت بھی سنبھلی باقاعدہ. اور پاکستانیوں کے لیے جو ہے نا ابھی ہماری حکومت پہ جو شب خون مارا گیا ہے امریکہ کی مدد سے, انہوں نے جو پیسے لیے ڈالر, جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے, انشاءاللہ اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہم بھرپور نکل رہے ہیں. اور ابھی ہماری میٹنگز چل رہی ہے لانگ مارچ کے لیے, اور ہم پاکستانی عوام نے پرسوں جو پوری پاکستان میں کروڑوں لوگ روڈوں پہ نکلے ہیں, انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ہمیں یہ امریکی حکومت, یہ ڈالروں والی حکومت, یہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں خود مختاری سالمیت چاہیے جو ہمارے پاکستان میں ہم لوگ دنیا میں پاکستان ایک غیرتی ملک ہے. دنیا میں 2 دفعہ اسلامی ممالک کی سربراہی کونسل کو جو ہے نا انہوں نے قائم خانی صاحب کو ٹائم دیا. مجھے آخری دے 1 منٹ. پھر اس میں دیکھیے انہوں نے کہا جی وہ خط کا ذکر کیا, خط 7 مارچ کو, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ جعلی ہے. پہلے تو انہی کے لیڈران تھے نا, کہتے جی اگر یہ خط صحیح ہوا تو ہم استعفا دے دیں گے, سیاست چھوڑ دیں گے. اور ایک صحافی صاحب ہے جی, وہ یہ پی ڈی ایم, پاکستان کے اندر 2 پارٹیاں رہ گئی ہے, ایک پی ڈی ایم جو پاکستان کو لوٹنے والی ہے, ایک تحریک انصاف جو پاکستان کو بچانے والی ہے. ایک قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا, عمران خان صاحب پاکستان بچانے نکلا ہے. تو یہ کہتے ہیں جی خط جعلی ہے. 7 مارچ کو جب خط آیا تو جب ہم نے اپوزیشن کو خط لکھا کہ بھائی آپ آئیں, اور سیکورٹی کونسل کو جو ہے نا ہم نے ان کو بھی بلایا. سیکورٹی کونسل میں 4 چیف ہوتے ہیں میرے بھائی, انہوں نے مہر لگائی ہے کہ یہ جو خط ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. اب تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ خط جعلی ہے, یہ ذرا کہہ دے کہ خط جعلی ہے. جب انہوں نے اوکے کر دیا تو میرے بھائی قائم خانی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری سیکورٹی اداروں پہ بالکل سوالیہ نشان ہے.
تو ہم تو یہی تو کہتے ہیں کہ سوالیہ نشان ہے، اس مسئلے کو حل کریں. یہ تو پاکستان کے وزیر اعظم کو تنقید چلے ہے. سر ایک ٹائم سوال کر لیتے ہیں. ایک سوال کریں اس کو ون لائنر آنسر دیجیے گا سر. جی آپ نے کراچی کے حوالے سے کہا کہ جی ایم کیو ایم نے کچھ نہیں کیا. آپ 4 سال کے اندر 4 سال میں آپ وفاقی حکومت کا شہری سندھ کے اندر دیہی سندھ کے اندر کوئی ایک پروجیکٹ کا نام بتا 11 ارب روپے آپ کو دیے. 11 ارب روپے آپ کو دیا ہے. کہاں ہے وہ؟ آپ جائے بلف روڈ پہ، آپ نے ہمارے پروجیکٹوں پہ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے. کہاں پہ ہے وہ 11 چلے ارب؟ چلے ہم آپ لوگ دونوں خاموش ہو جائے. اقبال صاحب جی سر. ہاں جی. سر بات یہ ہے جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگے. میں فیاض بھائی کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ایک پروجیکٹ جو ہے کوئی ایک بتا دے. اچھا بدقسمتی یہ ہے سر 18ویں ترمیم کے بعد تو آپ کی قصور ان کا ذمہ داری نہیں. ہے. نہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر صوبہ فیڈرل کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، فیڈرل کا فنڈ ہوتا ہے، فیڈرل کا فنڈ ہوتا ہے، ایم این ایس کا فنڈ ہوتا ہے، 30 کروڑ روپے ایم این ایس کو دیے گئے جو یہ کہتے تھے رشوت ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب کے نصیب میں دوسروں کی تختیوں پروجیکٹ پہ تختیاں لگانا ان کے نصیب میں آیا. بن قاسم پارک مصطفیٰ کمال نے افتتاح کیا، وسیم اختر نے افتتاح کیا، پھر تیسرا افتتاح عمران خان نے کیا. 162 ارب روپے کی بات ہوئی، 62 روپے بھی نہیں ملے. 1100 ارب روپے کی بات ہوئی، 1100 روپے بھی نہیں ملے. دیکھیں یہاں جھوٹ اتنا پلندہ جھوٹ کا انہوں نے جمع کیا ہوا ہے. خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر فرض کریں کاف لیگ ان کے ساتھ جڑی ہے تو وہ وفادار ہے، ایم کیو ایم چلی گئی تو غدار ہے. بلوچستان عوامی پارٹی اگر کھڑی رہتی تو وفادار تھی، ادھر آ گئی تو غدار ہو گئی. بالکل اسی طرح جی ڈی اے نہیں دے گی تو غدار ہو جائے گی. دیکھیں پرابلم ادھر ہے. دیکھیں میری بات سنا، میری بات مکمل ہونے دیں، میری بات مکمل ہونے دیں، میری بات مکمل ہونے دیں. غدار نہیں ہے سنا پلیز، جو امریکہ سنا کی پلیز. حکومت اس کے نام پہ بنی ہے نا وہ غدار ہے. مائک بند ہو جائیں گے. آپ بات دیکھیں بات پتہ کیا ہے سنا، یہاں پہ صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے ملک کے اندر کہ صرف اگر پاکستان کے اندر کوئی وفادار ہے تو اس کا نام عمران خان ہے اور اس کے ورکر ہیں. باقی اس ملک میں ہر آدمی غدار ہے، ہر سیاسی پارٹی غدار ہے. سر ویسے آپ کا یہ پارٹ جو ہے نا الگ سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو سکتا ہے. دیکھیں کس کانٹیکٹ میں بات کی وہ میں کسی بھی کانٹیکٹ میں کی. دیکھیں یہ تو ان کا کام آتا ہے. آپ لے لیجیے گا، لنک میں بھیج دوں گا آپ کو، اسی میں خوش رہا کریں آپ، کیونکہ آپ وہ فیک وہ ویڈیوز بنا کے اور فیک ایڈیٹنگ کر کے چلاتے ہیں، وہ آپ کا وتیرہ ہے. بہرحال دیکھیں بات یہ ہے، بات سنا یہ ہے بہت سمپل ہے کہ جو اس طرح کی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، جس نے ان کو چھوڑا وہ غدار ہو گیا، غدار وطن ہو گیا. چھوڑنے والے کو میری بات مکمل ہونے دیں، میری بات مکمل ہونے دیں، میری بات مکمل ہونے دیں بھائی. وہ غدار ہے. او بھائی میری بات مکمل ہونے دیں. خان صاحب کے علاوہ ہر آدمی غدار ہے. اس وقت ان کے جلسوں میں، ان کے مظاہروں میں جس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، جس طرح ملک کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، مجھے بتائیں شاہ محمود قریشی امریکہ کے ان کا بیٹا امریکہ کے کون سے ادارے میں کام کرتا ہے؟ سنیں فوج زندہ باد، پاکستان ہماری فوج ہے. آئی لو یو پاک فوج. لیکن پاک فوج کے نام پہ جو یہ جو کتنا صرف یہی پیار کرتے ہیں پاک فوج کرتے تھے وہ ہم کو پتا ہے. صرف یہی پیار کرتے ہیں. مکمل ہونے دیا کریں یار. چیری والی کام یہ جو ہے نا میڈیم کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کی کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں. اداروں کی ہم قدر کرتے ہیں. جہالت کا پیمانہ بڑا اوپر ہے. اداروں کی ہم قدر کرتے ہیں. ڈاکٹر جب صاحب آپ نے کہیں پتھر پھینکا ہے. آپ جب اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے تھے، آپ نے میرے شو میں آ کے پریڈکشنز کی تھی کچھ. وہ پریڈکشن آپ نے کہی تھی کہ بھئی اشارے آپ کو مل گئے ہیں، تو وہ پاک فوج کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اشاروں والی باتیں کیا تھی؟ کیا کہا تھا آپ نے مجھے کہا، آپ نے ہمارے پروگرام ہمیں یہ پتا تھا جو ان کو ہتھیلی لگاتے تھے وہ ہٹ گئے. اچھا ہمیں یہ پتا تھا. اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ عمران خان سے کوئی خوش نہیں ہے. ہم یہ بھی کہتے تھے کہ ہم پچھلے 2 سال سے کہتے تھے کہ ان کے 20-25 لوگ ہم سے 20-25 لوگ ان کے ہمارے رابطے میں ہیں. 2 سال سے یہ بات ہم کر رہے تھے. صرف بات یہ تھی کہ ان کے اوپر پریشر ہوتا تھا، بیچارے اپنا موقف بیان نہیں کر سکتے تھے. جو پہلے دیکھیں ایم کیو ایم نہیں آئی، پہلے بات کو سمجھیے گا، نہ عوامی نیشنل پارٹی پہلے سے موجود تھی. ایم کیو ایم نہیں آئی، باپ پارٹی نہیں آئی، بلوچستان عوامی پارٹی نہیں آئی. یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے. ہمارے ساتھ وہ منحرف ارکان رابطے میں تھے. یہ بعد میں جڑے. وزیر اعظم تو شہباز شریف بن گیا. بھائی ہم نے بنایا نا، ہم نے آپ کو لاکھ آپ نے کدھر بنایا؟ وہ 6 ملین نے آپ لوگ خوش ہیں. ہم کو آخری بال میں وکٹیں گرا کے خوش ہو رہے ہیں. وہ تو پیپلز پارٹی کے خلاف جو باتیں کرتے تھے وہ ریکارڈ پہ بنا چھوڑ دیں. ابھی تو آپ خوش ہیں. کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم بنانے میں یہ خوش. دیکھیں ہم تو کہتے تھے نا جیسے عمران خان صاحب کمال کر دیا آپ نے، خدا کی قسم. اس کو بولے خاتم النبیین بول کے دکھا دے، پھر ریاست مدینہ کی بات کریں. خدا کے لیے کن لوگوں کے ساتھ بلا رہے ہیں؟ وائنڈ اپ ہونے والے ہیں، آپ آخری بات کر دیں. میں آخری بات کیا کروں؟ میں دعا کروں گا، میں پاکستان کی عوام کے لیے دعا کروں گا. جو لوگ اس ملک کو انتشار کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے گا. جو لوگ
جو لوگ جیسے کبھی جو پاکستان کے امپورٹڈ حکومت بنی ہے پاکستان کے خلاف سازش کرے اللہ ان کو غرق کرے اللہ کرے گا آپ کو غرق سنیں اور آگے بھی سنیں اور خدا دیکھیں جس طرح یہ بتایا نا آپ نے بھی ڈالر کی بات کی ملک میں جب اسٹیبل ہوتا ہے نا ملک تو آپ کی معیشت مضبوط ہوتی ہے انسٹیبل ہوتا ہے تو نہیں ہوتی 70 سالوں میں ڈالر 100 تک گیا اور بقایا 3 سالوں میں 180-90 تک چلا گیا یہ ان کی کامیابی تھی یہ میری لائن ہے آخری ٹھیک ہے چلیں آپ لاسٹ کامنٹ کا مطلب لاسٹ کمنٹ مجھے تو آپ نے ٹائم دیا ہی نہیں ہے ان کو دیا اچھا میری بات سنیں اس ملک کے ساتھ جو اس ملک میں غدار تو ہمیشہ 800 سال پہلے بھی غدار تھے اور اس ملک کے خلاف جو سازشیں ہوئی ہے یہ عالم اسلام کے خلاف سازش ہوئی ہے عمران خان صاحب عالم اسلام کا لیڈر بن چکا ہے 2 بار جو ہے نا اسے اسلامی سربراہی کا پاکستان میں زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد عمران خان پائندہ باد یہ ہمارے دور میں خاتم النبیین شروع ہو چکا ہے آپ کے دور میں تو تھا ہی نہیں سر ایک منٹ کراچی کے ووٹرز کو کوئی پیغام دے دیں پہلے دیکھیں میری بات جی سر پہلی شارٹ اسٹیٹمنٹ ہے جی ٹھیک ہے خدا رہا یہ پھر ذاتیات پہ آ جاتا ہے بیٹی یہودی یہ دیکھیں بھائی سیاست کرے سیاست تک کرے ذاتیات تک نہیں آئے سن تو لیں ذاتیات پہ نواز شریف بھی تو بہت کچھ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا دیکھیں آپ بولتے جائیں سر دیکھیں جی ہماری ایم کیو ایم کا ایک چھوٹا سی ریکویسٹ ہے تحریک انصاف والوں سے خدا کے واسطے اللہ رسول کے واسطے اپنی سیاست میں ریاستی اداروں عدلیہ کو بدنام نہ کریں اسلام کا نام نہ لیں اور بدنام نہ کریں اور ملک کے خلاف جو ہے کسی کا اداکار نہ بنے اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف آواز ہر صورت میں اٹھے گی امپورٹڈ حکومت کر جائے گی کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن جاتے ہوئے میں شاہد صاحب آپ کی بات کا ایک جواب دے دوں کہ آپ کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کم وقت دیا تو عوام نے آپ کو کافی وقت دیا ہے اور ابھی بھی عوام کا عوام ہمارے ساتھ ہے پہلی بار آپ نے دیکھا کراچی کے اندر ان کا سفایا ہونے والا ہے چلیے جی اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد خدا حافظ